वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भरपूर कोशिश रही है, सर तोड़ काविश रही है। जब से वो इक़्तिदार में आए हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान में मईशत को और पाकिस्तान के अवाम में अगर तब्दीली लानी है और बेहतर तब्दीली लानी है तो पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग सेक्टर को तरक्की देनी होगी, उसके रास्ते की रुकावटें दूर करनी होगी और उसके लिए सहूलतें फराहम करनी होंगी, और ऐसी सहूलतें जो इससे पहले कभी नहीं दी गई। इसके लिए बहुत कोशिश की है और इसका यकीनन क्रेडिट देना पड़ेगा, ज़ाती तौर पर क्रेडिट देना पड़ेगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। दिन रात की काविशों के बाद न सिर्फ ये कि कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से बहुत ठोस इब्तिदा हो चुकी है, और इसके साथ ही एक आम पाकिस्तानी को घर बना सके या अपने लिए रिहाइश का इंतज़ाम कर सके, इसके लिए भी एफर्ट्स हुई है। मगर इस सब की बुनियाद ये है कि वज़ीर-ए-आज़म की काविशों के नतीजे में पहली बार पाकिस्तान में बैंकों को मोबिलाइज़ किया गया है, बैंकों को इस्तेमाल किया जा रहा है, और जिस तरह से पूरी दुनिया में होता है बैंकिंग सेक्टर को मोबिलाइज़ किया गया है, उनको इनकरेज किया गया है कि हाउसिंग फाइनेंस हो पाकिस्तान में, जिसका कि वजूद नहीं था उस अंदाज से। मॉर्टगेज फाइनेंसिंग पाकिस्तान में नहीं होती थी, और अब एक आम पाकिस्तानी, एक गरीब पाकिस्तानी बेचारा छोटा सा घर बना सके, उसके लिए मार्केट सब्सिडी इनिशिएटिव का अनाउंस किया है प्राइम मिनिस्टर ने, और वो भी यकीनन एक बहुत अच्छा ऐलान है, और वो भी पाकिस्तान में पहली बार हो रहा है। पाकिस्तान की तारीख में शायद ये पहली बार है कि कोई हुकूमत होम फाइनेंसिंग के कर्जों में 10 साल तक मार्कअप का तकरीबन आधा हिस्सा खुद बर्दाश्त करेगी, और हुकूमत ने इस एयानत के लिए अब 33 अरब रुपए मुख्तस भी कर दिए हैं। रियायती होम फाइनेंसिंग की सहूलत के अहल वो तमाम पाकिस्तानी होंगे जो पहली बार अपना मकान तामीर कर रहे हैं, और ये छोटे घरों की बात हो रही है, या ये कि वो तामीर शुदा मकान लें या फ्लैट खरीदें, इसके लिए भी ये सहूलत मौजूद होगी। मार्कअप सब्सिडी की सहूलत तमाम बैंकों के जरिए दस्तयाब होगी, और इसे 3 टीयर्स में, 3 दर्जात में तकसीम किया जा रहा है। पहले दर्जे में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के मनसूबों में शामिल अफराद हैं, और दूसरे दर्जे में इस स्कीम में अप्लाई न करने वाले या क्वालिफाई न करने वाले अफराद शामिल होंगे जो 5 मरला या 125 गज तक के मकानात या 850 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स खरीद सकेंगे। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 35 लाख रुपए हुकूमत ने मुकर्रर की है। इस दर्जे के लिए 20 साला होम फाइनेंसिंग स्कीम पर 30 लाख रुपए तक का कर्जा मिलेगा। पहले 5 साल में कर्ज 5% रेट पर होगा, और अगले 5 साल के लिए 7% मार्कअप पे कर्जा मिलेगा, और आपको मैंने बताया कि इसमें हुकूमत की रियायत शामिल है। तीसरे दर्जे में 10 मरले यानी 250 गज तक के मकानात और 1150 स्क्वायर फीट के फ्लैट शामिल होंगे, और इनके लिए 60 लाख रुपए कीमत मुकर्रर की गई है। इस पर होम फाइनेंसिंग में मुतवसत आमदनी वालों को 20 साल के लिए 50 लाख रुपए तक के कर्जे मिलेंगे। हुकूमत कर्ज लेने वालों के लिए पहले 5 साल 7% और अगले 5 साल 9% रेट लाने के लिए मार्कअप सब्सिडी फराहम करेगी, यानी कि जो मार्केट के रेट्स हैं उसमें हुकूमत रियायत देगी और इसके लिए खुद रकूम फराहम करेगी। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, इसके असरात भी नज़र आ रहे हैं। हम इस प्रोग्राम में पहले भी बता चुके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज से मुंसलिक 24-25 इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें पहले ही एक बरकी रौ दौड़ रही है। सीमेंट सेक्टर की जो फरोख्त है वो ऑल टाइम हाई हो चुकी है। इसके अलावा स्टील सेक्टर भी बहुत ही तेज़ी से उसकी मसनूआत बिक रही हैं, और इसमें बहुत ज़बरदस्त हम सर्च देख रहे हैं। स्टील सेल्स, सीमेंट सेल्स और दूसरी चीज़ें भी शुरू हो रही हैं। मगर सबसे ज़्यादा ये कि एक आम पाकिस्तानी अब सोच सकता है कि वो अपने लिए एक रिहाइश खरीदे, वो अपने लिए एक फ़्लैट खरीदे या बनाए। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे, क्योंकि इसके पीछे इसकी पुष्ट पर बहुत काम किया है हमारे सेंट्रल बैंक ने, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, और इसकी हमें मज़ीद तफ़सीलात फराहम करेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सीमा कामिल, डेप्यूटी गवर्नर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, और माशाल्लाह पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में पहली खातून डेप्यूटी गवर्नर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा कामिल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका। ये पाकिस्तान में ये मैं कह रहा हूँ कि पहली बार है, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा? ये तो मैंने बताया कि ऐसे पहले कभी नहीं था, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि कितनी जल्दी ये रोल आउट होगा, और ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है प्रैक्टिकली? जी, जैसे आप शायद जानते हो, मैं 30 साल से ज़्यादा बैंकिंग में रही हूँ। 30 साल से बैंकिंग में हम बैठ के ये बातें करते थे कि हाउसिंग फाइनेंस नहीं है, और उस वक़्त हम बस यही सोचते थे कि इस वास्ते नहीं होगा, इस वास्ते नहीं होगा। पहली दफ़ा, और मैं ये सच बात कह रही हूँ, कोई इसमें सियासत नहीं है, पहली दफ़ा मैंने देखा है कि एक प्रॉपर एफर्ट हुआ है कि बैंकों की मुश्किलात भी देखी जाएं, आम आदमी की मुश्किलात देखी जाएं, और पूरा एक सिस्टम बनाया जाए जिसकी वजह से, अब आप सोचें अगर किसी की माहाना आमदनी 40,000 है,
وہ 30 سال کا ہے, اس نے ابھی شادی کرنی ہے, بچے ہونے اس کے, وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا, بالکل خواب نہیں دیکھ سکتا تھا کہ وہ ایک گھر خرید سکے. اب اس اسکیم کی وجہ سے اس کا اس خواب کی تعمیر ہو سکتی ہے, اور وہ اگر 40,000 فار ایگزامپل اس کی اگر ماہانہ آمدنی ہے تو وہ 10 سے 12,000 مہینے کے دے سکتا ہے. وہ اتنی اس کی قابلیت ہوگی, وہ دے گا, اس کی آہستہ آہستہ خدا نے کرا آمدنی بڑھے گی بھی, مگر اسے 20 سال کا لون اس طرح مل سکتا ہے. گویا کہ دیکھیے یہ لوگ جو ہیں یہ بیچارے ایسے تو نہیں ہے کہ فری میں رہ رہے ہیں, یہ کہیں کرائے پہ لے رہے ہوتے ہیں, 10,000 15,000 سے کم تو کہیں بھی کرایہ نہیں, 15-20,000. تو یہ جو آپ نے سکیلز بنائے ہیں, اس میں ایک عام آدمی کو ہم سمجھا سکتے ہیں کہ جو 10 سے 15,000 روپے مہینہ دے سکتا ہے تو وہ ایک 125 گز کا مکان بنا سکتا ہے, 850 اسکوائر فٹ کا فلیٹ لے سکتا ہے, بنائے یا خریدے, اس کو فائنینسنگ اویلیبل ہوگی, اور اس کو ماہانہ 10-12-15,000 روپے وہ اس کا ایک طرح سے کرایہ دیتا رہے یا یہ اپنی قرض کی ادائیگی کرتا رہے. اور پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کرائے کی جگہ جتنا آپ کرایہ افورڈ کر سکتے ہیں اتنا ہی آپ مورگیج میں دیں, بیکاز اگر آپ اس سے زیادہ ہو گیا تو پھر وہ اس کی بات نہیں بنتی. اچھا, یہ پوری دنیا میں جیسے کہ obviously آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا میں طریقہ کار یہ ہے, ایک عام آدمی جو ہے وہ مورگیج لیتا ہے, ایک چھوٹا گھر لیتا ہے, ایک اپنا اس کے لیے ماہانہ وہ اس کے جو اس کا قسط وہ ادا کرتا ہے. یہ ہو گیا چھوٹے گھر کے لیے. جو مڈل کلاس, لٹل اپر مڈل کلاس لوگ ہیں جن کی کہ ماہانہ 1,00,000 1.5 لاکھ روپے آمدنی, 2 لاکھ بھی ہے, وہ بھی ساری زندگی موجودہ حالات میں پاکستان میں کچھ نہیں لے سکتے. تو ان کے لیے جو ہم جو ریٹس دے رہے ہیں 7 and 9%, تو یہ بھی ڈویبل ہے ان کی جو ان کے لیے بالکل ڈویبل ہے, کیونکہ اگر اور آپ دیکھیں جو پہلا والا ٹیئر ہے جس کی آپ نے بات کی کہ 5 اور 7% ہے, اس میں ایکچولی اسٹیٹ بینک, ہم نے بہت بینکوں کے ساتھ کام کیا ہے, کیونکہ اگر بینک نارمل لینڈ کریں گے اپنے نارمل ریٹ پہ تو وہ پھر ان کے لوگوں کی گنجائش سے باہر نکل جائے گا. تو پہلے ریٹ تو ہم بینک کو بھی کائبور پلس 2.5 دے رہے ہیں جو ابھی 10% بنتا ہے, پھر ایک گورنمنٹ کی سبسڈی آتی ہے. جو یہ جو مڈل انکم لوگ ہیں جس کی شاید 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ ہو, وہ بھی میرا حال ہے 20-25 ہزار روپے ان کو دینا پڑے گا. وہ اتنے میں تو گھر کا کرایہ بھی نہیں ہوتا. اگر کوئی جس سے کہتے ہیں کہ وہ ریزنیبل طریقے سے رہنا چاہے تو یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی چیز ہوگی. صرف اس میں یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم بائر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سیکنڈ ہاؤس کے لیے نہیں ہے, سیکنڈ ہاؤس کے لیے دنیا میں فرسٹ ٹائم بائرز کے لیے جو ہوتا ہے وہ سبسڈی ہوتی ہے, اس کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا, اور اس میں یہ فرمائیے گا کہ یہ بڑا مسئلہ ہے بینک کو ہمارے ہاں, کیونکہ جو زمین کے ٹائٹلز ہیں ان کے ایشوز ہیں, جو ہمارے بلڈرز ہیں ان کے ایشوز ہیں. یہ بڑی ایک ہیڈ بریکنگ آپ کے لیے ایکسرسائز ہوگی, بینکس کے لیے, گورنمنٹ کے لیے, کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو عبور کرنا ہے. دنیا میں یہ مسئلہ کہیں نہیں ہے. تو یہ اس میں بھی دیکھیں جی, اس کے ایشوز ہیں, ایڈریس ہوئے اس کے ایشوز. آپ مطلب آپ سمجھے میں 6 ہفتے سے بھی اسٹیٹ بینک میں ہوں. ہم ہر ہفتے ایک میٹنگ پرائم منسٹر صاحب چیئر کرتے ہیں, ایک میٹنگ ہر ہفتے اسٹیٹ بینک گورنر صاحب چیئر کرتے ہیں, جس میں نیفٹا کے جنرل حیدر صاحب ہوتے ہیں, ہم لوگ ہوتے ہیں بینک سے, اور 7 بینکس جنہوں نے کہا ہے کہ ہم اس میں زیادہ حصہ لینا چاہیں گے, والنٹیئر کرا ہے, ویسے تو سب بینک کریں گے, وہ سب ہوتے ہیں. ہر ہفتے ہماری 2 میٹنگز ان کے ساتھ ہوتی ہیں, ایک میٹنگ پرائم منسٹر صاحب چیئر کرتے ہیں اسی چیز پہ کہ ٹائٹل کے ایشو, لیگل ایشوز. کیونکہ اگر آپ نہ دینا چاہیں تو بہت سارے ریزن ہیں, مگر اب جیسے ایک پروجیکٹ لگ رہا ہے ایل ڈی اے کا, اب لگ رہا ہے, اس میں نیفٹا نے 2,400 فلیٹ اپنے لیے بک کر لیے, وہ اسی پرائس میں آئیں گے 24 لاکھ کے قریب, 25 لاکھ. اس کا ٹائٹل بھی کلیئر ہے, رائٹ. بینکس نے اب 7 بینکوں نے مل کے انہیں ٹرم شیٹ بھی دے دی ہے کہ اس کی ڈیولپمنٹ ہو اس لینڈ کی, کیونکہ پہلے ڈیولپمنٹ ہوئے گی پھر ایپلیکیشن ہوئے گی. سو اس کی وجہ سے آن گراؤنڈ اب کچھ ہفتوں میں آپ چینج دیکھ سکیں. اچھا, اب ایک اور امپورٹنٹ بات یہ, ایک تو یہ کہ پہلی بار کیونکہ پاکستان میں, اور ایک بڑا امپورٹنٹ کام یہ کہ لوگوں کو اویئر کرنا, لوگوں کو بتانا کہ جی یہ پروڈکٹ اویلیبل ہے, وہ یہ کر سکتے ہیں. یہ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں لوگوں کو اس طریقے سے سمجھائیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کو ایڈورٹائز کرنا ہوگا پراپر طریقے سے, اور آپ کو فارمز دینے ہوں گے. وہ بینکس جو ہیں وہ اپنی پروڈکٹس جو ہے وہ ابھی تک میں نے دیکھا نہیں ہے کہ اتنی پرو ایکٹیولی سامنے لائیں جیسے کہ وہ اپنی دوسری پروڈکٹس لاتے ہیں, اور اس سے کئی
ہم نے کئی ہفتے پہلے آپ کی کسی جونیئر کولیگ کو بھی اس پروگرام میں بلایا تھا. انہوں نے کہا تھا جی کہ ابھی بس 2 ہفتے میں آنے والا ہے, اس کو بھی 2 مہینے ہو گئے ہیں. یہ کب رول آؤٹ ہوگا؟ اب یہ آپ, میری تو کوشش آپ کل سے دیکھ لیں گے. آج میں نے کچھ بینکوں سے بات, اس سرکولر کا انتظار تھا. ہم نے بینکوں کے ساتھ جن کے جو فارم دینے ہیں, جو مارکیٹنگ مٹیریل ہے, چاہے وہ اخباروں میں اشتہار ہو, چاہے وہ ریڈیو میں ہو, چاہے وہ ڈیجیٹل ہو, ویب سائٹ پہ ہو, بہت سارے طریقہ کار ہیں, وہ سب تیار ہیں. بروشرز تیار ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ برانچوں میں لوگوں کی ٹریننگ ہو. یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ اب ہم ایڈورٹائز کر دیں اور وہ برانچ چلے جائیں اور اس کو پتہ ہی نہ ہو. تو یہ بھی ان کی ٹریننگ بھی شروع ہوئی ہے. پاکستان میں ہاؤسنگ فائنانس, ڈیولپر فائنانس بینکوں نے کبھی کیا نہیں ہے, سوائے یہ کہ اسلامک بینکس کر رہے ہیں. تو ان کی بھی ہم نے ٹریننگ پروگرامز بھی شروع کر دیے. سو یہ سارے پیچھے سے اب ظاہر ہے نظر نہیں آتا, مگر بینکوں نے خاص طور پہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی بینکس تھے اور باقی بھی, ہم نے پی بی اے کے فورم کے تھرو ان سب سے یہ شیئر کر لیا ہے کہ وہ زوم کالز کریں, اپنے برانچوں کو سب کو بتائیں. تو 2 ایسپیکٹس ہیں, ایک مارکیٹنگ. کب آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ یہ رول آؤٹ ہو چکا ہوگا, ہر پاکستانی دیکھ رہا ہوگا, جب بعد میں آیا ہے اس کو آپ کو ایک ہفتے میں سب کچھ آئیں گے. اس ایک ہفتے میں, آج سے ایک ہفتے میں آپ کو یہ اشتہار بھی نظر آئیں گے, بروشر بھی نظر آئیں گے, اور برانچوں. اچھا, یہ جو پروڈکٹس ہیں ساری, اس میں اسلامک پروڈکٹس بھی شامل ہیں؟ جی, بلکہ میرا خیال ہے کہ زیادہ تر یہ اسلامک روٹ سے ہوگا. گویا کہ اس میں ایک جو نارمل مارک اپ یعنی کہ انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ بھی ہیں, اور اسلامک پروڈکٹ بھی موجود ہیں جو شریعہ کمپلائنٹ ہیں. شریعہ کمپلائنٹ, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو جب وہ اپنا گھر خود بناتے ہیں نا, تو وہ چاہتے ہیں کہ شریعہ کمپلائنٹ اپنی رہائش کے لیے. سو یہ زیادہ تر بینک اس کو اسلامک موڈ میں ہی کریں. اچھا, اور یہ جو چھوٹے گھر ہیں, جو 5 مرلے والے چھوٹے جو فلیٹس ہیں, یہ امبریلا نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ہوگی, نیفڈا کی ہوگی. ٹیئر 1 میں نیفڈا کے ہوں گے, اور جو ٹیئر 2 میں وہی سائز ہوگا وہ نان نیفڈا ہوں گے, وہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اس قسم کی فائنینسنگ حاصل کرنا کسی بھی بینک سے جوئے شیر لانے سے مشکل ہے. بینکس ویسے بھی نارمل بزنس کے لیے نہیں دیتے, یہ تو ایک بہت ہی ایکسیپشنل چیز ہے کہ یہ واقعی جو ایپلیکنٹ جائے اور پھر جو اپلائی کرے وہ پروسیس کتنا اسموتھ ہو. ہم نے ان کے لیے فارم بنوا دیے, سب کے ایک ہی فارم ہوں گے, پروڈکٹ فیچرز بھی سب کے ایک ہی ہوں گے. اور جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہم نے بینکس کو ہدایت کی ہے کہ جو انہوں نے فیصلہ دینا ہے وہ 30 دن میں دے دیں گے, سب کچھ دیکھ کے. بیکاز یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں, کوئی بھی مرد یا خاتون ہو, وہ جاتے ہیں, وہ بینک کو سمجھا نہیں پاتے. تو ہم نے ایک سمپلیفائڈ فارم بنائے ہیں, اردو میں بھی انگریزی میں بھی, اور بینکوں کو یہ پوری ہدایت ہے کہ وہ 30 دن میں فیصلہ دیں گے اور خط دیں گے. اچھا دیکھیں, اس میں ایک اور بڑی سہولت, اگر بینک واقعی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی اسپرٹ کو, پرائم منسٹر کی اسپرٹ کو, گورنر اسٹیٹ بینک کی اسپرٹ کو ریفلیکٹ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ جو لوگ نوکری پیشہ ملازم ہیں, اچھی کمپنیز میں بہت پناہ لاکھوں لوگ پاکستانی کام کرتے ہیں, سرکاری ملازم ہیں, ان کو تو یہ قرضہ دینا, ان کو یہ گھر کی جگہ فائنینسنگ دینا تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے آگے بھی ہم بڑھ رہے ہیں. بیکاز ایک تو ظاہر ہے وہ لوگ ہیں جن کی ایک ماہانہ آمدنی ہے اور جس کا ان کے پاس پروف ہے, وہ تو پھر سمپل ہو جاتا ہے. مگر آگے جب جائیں گے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو کیش میں ملتا ہے, ان کے پاس کوئی ایسا پروف نہیں ہوتا. تو ان کے لیے بھی ہم سہولت کر رہے ہیں اور کر بھی چکے ہیں کہ بینکس ایسے کریں گے کہ اس کو اب ذرا ٹیکنیکل کہتے ہیں انکم ایسٹیمیشن, تو یہ ان کی آمدنی ہے کتنی اور ان کے پاس تنخواہ کی سلپ نہیں ہے, تو پھر آپ ان کا بجلی کا بل دیکھ سکتے ہیں, سیل فون کا بل دیکھ سکتے ہیں, آپ ان کی اسکول کی فیس جو دے رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اگر یہ سارا ڈیٹا کلیکٹ ہو اور اس پہ کام ہو رہا ہے, تھوڑا سا اس میں ذرا سا ٹائم لگے گا, مگر ان کو بھی پھر مل سکے گا. اچھا سیما کامل صاحب, ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ یہ پرائم منسٹر کی انیشیٹو ہے, بڑی محنت کی, ایسا دیکھا نہیں. ہر جمعرات کو میٹنگ کر رہا ہے خود پرائم منسٹر, آپ کے گورنر, آپ لوگ ہر ویک اس پہ میٹنگ کرتے ہیں. ہر بدھ کو کرتے ہیں, وہ بہت ہر بدھ کو, وہ ہر جمعرات کو میٹنگ کرتے ہیں. اور آپ نے یہ پبلک سیکٹر جوائن کیا ہے, گورنر, یہ ڈپٹی گورنر آپ نے اسٹیٹ بینک, یہ بڑا ایک اس میں نہ وہ اس طرح کی سہولتیں ہیں نہ ویسی تنخواہ ہے. آپ ماشاءاللہ یو بی ایل کی پریزیڈنٹ رہی, اس سے پہلے ایچ بی ایل کی آپ موسٹ سینئر ایگزیکٹو رہی, مگر آپ واقعی انجوائے کر رہی ہیں کیونکہ یہ واقعی ہر چیز قربان کر کے یہ پھر نہیں, ایسے نہیں, یہ قربانی کی بات نہیں ہوتی. میرے لیے تو ایکچولی یہ ایک بہت بڑا آنر ہے
اس کو میں قربانی نہیں کہوں گی، کیونکہ ہر بینکر چاہتا ہے کہ کچھ کنٹریبیوٹ بھی کرے، اور ایک زندگی میں سٹیج آتی ہے کہ وہ سب دیکھ لیا، ظاہر ہے اس میں ایک اپنی ایک آئی سپوز کہنا چاہیے ایک عیش ہوتی ہے، صاف بات اگر کریں، مگر اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ اب انسان کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے میں کمرشل بینکر ہوں، تو میں کمرشل بینکنگ سے سینٹرل بینکنگ میں آؤں تو میں شاید ایک برج کے طور پہ ان کی بات بھی سمجھیں، کیونکہ ان کی بھی باتوں میں وزن ہوتا ہے، اور پھر سینٹرل بینک کی اپنی بات میں بہت وزن ہوتا ہے، تو اگر یہ برج بن سکے تو یہ تو پھر فائدہ ہوگا۔ ایکسلنٹ، تھینک یو سو مچ انڈیڈ۔ سیما کامل ہمارے ساتھ موجود تھی، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ہمارے ساتھ ہی